प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और आपके लिए हमेशा दुआ गो हूँ। खुदावंद आपको ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। स्टूडेंट्स और तमाम डीकन पास्टर एल्डर्स के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। मैं एक अदना सा खुदा का खादम हूँ जिसके ऊपर आज मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करूँगा और खुदा के कलाम के मुताबिक जो है मैं बात करूँगा कि बाइबल मुक़द्दस अच्छे खादमों के बारे में क्या कहती है। हालेलुया। ये टॉपिक एक बहुत लंबा है, लेकिन हम सीखेंगे कि जो सही खादम हैं वो हमेशा खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं और उनके अंदर खुदा का खौफ होता है कि मेरी वजह से बदनामी ना हो, और सबसे पहली बात यह है कि मेरी ज़िंदगी से खुदा नाराज़ ना हो। हालेलुया। तो यही है अच्छे खादमों की खूबी, और ये बात साबित हो जाती है कि वो बंदा, वो खादम, वो पास्टर, उसमें डीकन भी लगा सकते हैं, एवेंजलिस्ट और बिशप या मसीह कारकुन, जो मुनादी में, जो रूहानी लोग हैं, कि मेरी वजह से मेरे खुदा का नाम बदनाम ना हो। और दूसरी बात है कि इसलिए खौफ उसको होता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, इससे जो है मेरे खुदा उनके नाम को जलाल नहीं मिलेगा। आपको पता है दाऊद ने जब गलती की तो खुदा ने नातन के वसीला से बताया कि तेरे बायस लोगों ने जो है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बादशाह जो एक खुदा परस्त बादशाह था तो ये भी ऐसा कर सकता है, तो बड़ी बदनामी हुई, लेकिन खुदा ने फिर उसको सज़ा दी। सो आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा खादम जो है उसके अंदर भेद भी रहते हैं और वो खुदा उनके कलाम और उसकी कुदरत में भी आगे बढ़ता है। सो आज हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले पौलुस रसूल का ख़त करंथियों का नाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी हमको खुदा का खादम, पहला करंथियों चौथा बाब उसकी पहली आयत है, आदमी हमको मसीह का खादम खुदा के बेटों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। अब पहली बात यह है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कह रहा है कि बस आदमी हमको खुदा का खादम, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के बेटों का मुख्तार समझे। मुख्तार आप सब जानते हैं, जैसे आप किसी के हवाले कर देते हैं, भाई आपकी मुख्तारी है और आपने इसको जो है संभाल के रखना है। तो जो खुदा का खादम है उसे गिफ्ट्स दिए जाते हैं खुदा की तरफ से, ठीक है। एक वक्त है वो खादम जो है वो मांगता रहता है, जैसे उसे नई पैदाइश का तजर्बा होता है, वो एक कारकुन होता है, जब वो सेमिनरी करता है या खुदा की तरफ से उसे कॉलिंग आ जाती है तो उसके अंदर सारा मवाद जो है वो जमा होता है और उसके अंदर बहुत कुछ हो जाता है। यानी कि खुदा के जलाल के लिए ख़जाने, जिसे आप कह सकते हैं बरकतें, नेमतें भी कह सकते हैं। ख़जाने का लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, रूहानी ख़जाना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बरकत आ जाती है। और उसका जो है सबसे बड़ा ज़रिया यही होता है कि मैं खुदा के नाम को जलाल दूँ, क्योंकि अब उसके अंदर है और उसे जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर भी खुदा का बंदा पौलुस रसूल लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा है वो हम है। हम का मतलब है जमा, यानी कि पौलुस रसूल के साथ उसके साथी भी थे। और कहता है आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के बेटों का मुख्तार समझे, यानी खुदा ने जो हमें भेद दिए, आज हर खादम के अंदर भेद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात यह है। और खादम के लिए जो दूसरी बात यहाँ पर लिखा है वो दयानतदार रहे। अगर खुदा ने आपको बरकतें दी हैं, नेमतें दी हैं, बहुत ज़्यादा बरकतें दी हैं, चलें खुदा ने आपको दौलत भी दे दी है, बरकत भी दे दी है और आपके पास बहुत से भेद हैं, लेकिन दयानतदारी होना ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो दयानतदार रहे हर एक बात में, ये नहीं कि वो मगरूर हो जाए या रूहानी गरूर उसकी ज़िंदगी में आ जाए। वो दयानतदार रहे, जो कुछ खुदा ने दिया है उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी जो है खुदा के कलाम के मुताबिक दयानतदारी में गुजरे। एक और हवाला हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में। यहाँ भी हम देखते हैं कि खुदा यहाँ पर बात कर रहा है, और ये मैं इसलिए हवाला पढ़ने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। करंथस की कलीसिया के अंदर जो बात नज़र आती है, इस हवाले से जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, पौलुस रसूल
اس کلیسیا کا استاد تھا۔ اعمال کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ہی پتہ چل جاتا 19 باب میں کہ پالوس رسول نے جب پالوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ اپلوس اوپر کے علاقے سے ہو کر گزرا، تو کرنتس میں جب منادی کی تو بہت سے لوگ خداوند میں آ گئے اور یہ لوگ غیر زبانیں بولنے لگے۔ اور اگر آپ کرنتس کا خط پہلا پڑھیں دوسرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا خدا نے اس کلیسیا کو نعمتیں اور برکتیں بھی بہت دی تھیں، ترجمے کی نعمت دی تھی اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ پورے کرنتس کی کلیسیا کا مطالعہ کیا جائے، کبھی خدا نے وقت دیا تو ضرور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کیوں پالوس رسول نے اس طرح کے سخت لفظ جو ہے کرنتس کے مسیحیوں کو کہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ جو اچھا خادم، دیانتدار اور جس کو خدا نے نعمتوں اور برکتوں سے بھرا تھا، اور شریعت کا تو وہ پہلے ہی ماہر تھا، اور جب وہ مسیحیت میں آیا تو اس کے وسیلہ سے بڑا کام ہوا، تو کرنتس کی کلیسیا میں ایک کام شروع ہو گیا، ہر کوئی شخص جو ہے استاد بنانا شروع ہو گیا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کلام سیکھنا وہ اچھی بات ہے، کسی سے آپ برکت لے لیتے ہیں وہ اچھی بات ہے، کسی سے آپ دعا کروا لیتے ہیں، لیکن دعا بھی سوچ سمجھ کے کروانی چاہیے، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کبھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ کرنتس کی کلیسیا نے اپنے بہت سے استاد جو ہے وہ بنا لیے۔ آئیں اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ تو پھر پالوس نے جب یہ بات کہی تو اینڈ میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے ہی کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا، بس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرنتس کی کلیسیا کو خدا نے بلایا تو تھا، بڑے لوگ یعنی کہ کیا کہتے ہیں جن کا ذہن کھل گیا اور بلاہٹ کو سمجھنا شروع ہو گئے، لیکن آگے جا کر یہ غلطیاں کرنا جو شروع ہو گئے وہ یہ تھی جس کو دیکھا اس کے پیچھے چلے گئے۔ اور پھر پالوس کو جب پتہ چلا اس نے یہ بات لکھی، کہتا ہے مسیح یسوع میں تمہارے 10,000 استاد بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، کیونکہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو ایسا ہی۔ اور اچھا خادم جو ہے وہ سچائی کی بات کرتا ہے۔ چرواہا جب بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، یاد رکھیں، تو وہ بھیڑوں کو ڈنڈا بھی پھیرتا ہے، پنجابی کی مثال ہے۔ اس لیے پالوس نے کہا جہاں بھی چلے جاؤ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ ہوں۔ اور ان کو پتہ تھا کہ پالوس جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ خادم ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پر آ گئی خادم کے تعلق سے۔ ایک اور شخص ہے جس کا نام اپلوس ہے۔ ہم خادم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اب اپلوس کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی، اس کا بھی ذکر ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ اپلوس کی بات کر رہا ہوں، ایک تو پالوس ہے، ایک اپلوس ہے۔ تو یہ شخص، اس کے بارے میں اعمال کی کتاب جب ہم 18 باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کرنتس میں کیسے چلا گیا۔ خادم کے تعلق سے بات کروں، میرے خیال میں اعمال کی کتاب ہم پڑھ ہی لیتے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 18واں باب ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے تعلیم پائی ہے، لیکن خدا کا بندہ لوکا جو بیان کرتا ہے وہ بڑے واضح طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب 18واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اپلوس نام ایک یہودی سکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا کے بپتسمے سے کیا تھا؟ واقف تھا۔ اگر آپ 19واں باب اس کی پہلی آیت پڑھ لیں تو اور بھی جیسے میں نے پہلے کہا آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اپلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقے سے گزرا، افسس میں آیا۔ اب دیکھیں اپلوس جو تھا کرنتس میں تھا، یہ میں اس پالوس کی بات کر رہا ہوں، اپلوس کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر میں آگے چل کر کرنے لگا ہوں۔ جب کلیسیا نے دیکھا کہ اپلوس جو ہے وہ بہت اچھا وائز کرتا ہے، اس کے کلام میں بڑی پاور ہے، تو کلیسیا نے یہ جاننا شروع کر دیا اور اس پر لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ خیالات بنا لیے، نہیں اپلوس خادم بڑا زبردست ہے اور اپلوس جو ہے وہ اور طرح کا ہے، یعنی کہ اس طرح دونوں خادموں کے بارے میں یہ بات ہو گئی۔ تو یہاں پر اپلوس کے لیے لکھا ہے، جو اعمال کی کتاب ہم نے 18 باب اس کی 24 آیت پڑھی ہے، لکھا ہے وہ کتاب مقدس کا ماہر تھا، افسس میں پہنچا
اور یہ عبادت خانے میں جب بولنے لگا تو لکھا تقریر ایسا کلام کرتا تھا، لیکن جب وہ یہ کرنتس میں تھا تو لوگوں نے آپس میں یعنی کہ ان خادموں کو پریشان کر دیا۔ یہ سننے والی بات ہے۔ یہ دونوں خادم بڑے ٹھیک تھے، زبردست خدا کے خادم تھے۔ اور دیکھیں پالوس رسول پھر حوالہ دیتا ہے، اچھے خادم جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی دوسرے خادم کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہاں اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلایا ہوا شخص ہے، اور یہ قدرتی ان کے پاس پہچان ہوتی ہے۔ سو ہم اس چیز کو پڑھیں گے خدا کے پاک کلام کے مطابق۔ جب ہم کرنتس کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ان دونوں خادموں کے بارے میں بات ملتی ہے۔ پھر آگے ہم مزید چاہیں گے۔ عزیزو، اس کا پارٹ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سٹڈی جو ہے لمبی ہے۔ تو پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے بلکہ جسمانیوں سے، ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہوا تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طور پر نہ چلے؟ اس لیے جب ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، اپولوس کا کام کیا؟ تو یہاں پر ایک بات ہے، میں آگے بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 5ویں آیت پڑھ لیں۔ اپولوس کیا چیز ہے؟ اپولوس کیا خادم جس کے وسیلہ سے تم ایمان لائے ہو؟ ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا، اپولوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے اور نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں پالوس نے اپولوس کا ذکر کر دیا۔ او بھائی، آپس میں ہماری پارٹی بازی نہیں بناؤ۔ اپولوس کیا چیز ہے؟ اپولوس کیا خادم؟ کبھی کبھار لوگ بھی جو ہے خادموں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو تابع دار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جو تابع دار نہیں، لفظوں پر غور کریں، جو کسی کو اپنا استاد مان لیتے ہیں، جی یہ ہمارا استاد ہے، 6 مہینے جیسے ہی وہ تبھی کرتا ہے کسی بات کے اوپر، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ بھاگ جاتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر خدا کے کلام کی برکت ہی موجود نہیں رہتی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ فلامون کا خط پڑھیں تو پالوس رسول فلامون کو لکھتا ہے، یہ ایک دولت مند اور خدا پرست شخص تھا۔ اس کا ایک نوکر تھا جس نے چوری کی تھی، وہ جیل میں چلا گیا، تو اس وقت پالوس جیل میں تھا۔ تو پالوس رسول نے اسے خدا کے کلام کی خوشخبری پھیلائی، تو جب اسی کے آدھی لیٹر فلامون کا جو ہے بھیجا، کبھی اسی پہ بھی بات کریں گے، تو اس نے کہا جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو مثلا جو خادم کے وسیلہ پیدا ہوئے ہیں وہی اس کا استاد ہے۔ اور پالوس رسول نہ صرف ایک خادم تھا بلکہ وہ ایک زبردست عالم بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھ سے پیدا ہوا۔ اگر آج لوگ کسی خادم کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی بلاہٹ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو، ان لوگوں کو اپنے خادم کی عزت کرنی چاہیے۔ ہاللیلویا، کیونکہ وہی ان کا باپ ہے۔ جیسے پہلے ہم نے حوالہ پڑھا، پالوس کیا کہتا ہے؟ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ تو یہاں پر بھی پالوس کہتا ہے اپولوس کیا چیز ہے؟ اپولوس کیا خادم ہے؟ تو لہٰذا کبھی کبھی میں یہ بات اس لیے میں نے رکھی ہے سامنے، کبھی کبھی لوگ بھی جو ہے نا، اور دوسرا پاسٹر بھی کہتے چلو جی تھی ہی ساڈے نال آ جاؤ، بات یہ غلط ہے بالکل۔ اور ہوتا یہ ہے وہ بندہ 4 مہینے وہاں رہتا ہے، پھر اور کوئی کلیسیا چینج کر لیتا ہے۔ میں ایک ایسے خادموں کو جانتا ہوں، ایک نہیں بلکہ کافی لوگ ہیں جنہوں نے تقریباً کوئی 15 پاسٹر چینج کیے ہیں زندگی۔ اب مجھے بتائیں یہ خدمت ہے؟ اور جب ان کی زندگی پر بھی دیکھا جائے تو کلام کا مطالعہ بھی نہیں ہے، پوری بائبل بھی نہیں پڑھی، صرف وہ سرمن یاد ہے جو کسی زمانے میں ان کے اندر ہوتے تھے، آج بھی وہی ہے۔ سو خادم جو ہے، جو صحیح خادم ہے، وہ ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرتا ہے، اور جس کے اندر مختاری ہے، خدا نے اسے گفٹ دی ہے، میری بات سنیں، وہ قائل بھی کر سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نے اسے خادم بلایا۔ تو ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں کہ پالوس رسول کہتا ہے ہم جو خدمت کرتے ہیں، 2 کرنتھیوں ہے، تاکہ ہماری خدمت کے اوپر حرف نہ آئے۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ پادری صاحب نے کہا ہم کبھی کرنتھس پہ بات کریں گے، ہم آگے بھی چلیں گے، لیکن یہ شروعات ہے۔ 2 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 3 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 3 لکھا، ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دیتے،
تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، کہتے ہیں ہماری خدمت کے اوپر حرف نہ آئے، کتنی پیاری بات۔ آج لوگ کی ادھر سے کوئی انجیل سنانے والا، سب کی بات نہیں کر رہا، معافی کے ساتھ میں نے پہلے سوری کہا، ادھر سے وہ منادی کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمزوری آ گئی ہے تو اس کو کہا جائے تو وہ آگے سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پالوس کہتا ہے ہم اس لیے خدمت، تاکہ ہماری خدمت پر کوئی حرف نہ ہے، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے، یہ ہے خادم۔ کہتا ہے ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، یہ ہے اچھے خادم۔ اور آج ذرا غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا کوئی بندہ میرے سے خوش ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سوچتے ہوں گے پادری صاحب ہر بندے کو تو خوش نہیں کر سکتے، لیکن کلام کی تعلیم کے سبب سے اگر آپ کلام کے پرچار ہیں، خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ بات سمجھ لیں؟ تو لہٰذا خادم کی زندگی یہ ہے۔ آگے بھی ہم دیکھیں گے، آئیں تھموتھیوس کا خط پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہم تھموتھیوس کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا تھموتھیوس، آپ اچھے طریقے سے ان حوالہ جات سے بھی واقف ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں۔ پہلا تھموتھیوس اس کا 3 باب اس کی پہلی ہے، یہ بات سچ ہے، جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، اگر کوئی نگہبان یعنی خادم کا عہدہ چاہتا ہے تو اسے کیا؟ بے الزام ہونا چاہیے۔ اور آگے لکھا ہے ایک بیوی کا شوہر، یہ نہیں کہ آپ نے بیوی رکھی ہوئی ہے، لکھا ہے خدا زانیوں حرام کاروں کی عدالت کرے گا، یہ نہیں کہ دوسری بیویوں والا ہو خادم، وہ ڈائسس پہ بھی آ کے خدا کا کلام سنا رہا ہے، لکھا ہے وہ زانی نہ ہو، اور پھر اس خادم کے اندر 2 زبان والی بات ہی نہ ہو۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پہلے کہا سوری، میں صرف کلام کی بات کر رہا ہوں اور اس سے آپ جانیں، لکھا ہے بے الزام ایک بیوی کا شوہر، یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ تو اگر آپ اس پورے تھموتھیوس کے خط کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں خادموں کی کیا ڈیٹیل ہے۔ اچھا خادم، ہاللیلویا۔ اگر ٹھیک ہے، اگر خدمت ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن بے الزام۔ اور پھر یہاں آگے لکھا ہے، آپ اسے آپ 3 باب پڑھ لیجیے گا، پہلا تھموتھیوس 3 باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے وہ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، بار والوں کے نزدیک بھی جو ہے نیک نام ہونا چاہیے، یہ ہے صحیح خادم۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پر پولس نے کہی، 4 باب ہے اور اس کی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، خدا کے پاک کلام 6 آیت لکھا ہے اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ اب یہ ہے خادم۔ تو ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ پولس رسول نے جب وہ افسس میں جا رہا تھا تو تھموتھیوس کو کراتے میں چھوڑ دیا، اور کہتا ہے کہ دیکھیں افسس میں رہ کر بعض شخص کو حکم کر کے اور طرح کی تعلیم نہ دیں۔ اب تھموتھیوس اتنا ٹرین تھا کہ جو کلیسیا کے مسئلے مسائل تھے، مخالفت تھی، کچھ تعلیمی باتیں تھی، کچھ واقعی خدا میں آ چکے تھے لیکن ان کے اعمال صحیح نہیں تھے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ یہ حوالہ پڑھ لیں تو ہم اچھے طریقے سے جان جائیں گے۔ جی، پہلا تھموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی میں 3 آیت پڑھوں گا، لکھا جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی، افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر اور طرح کی تعلیم نہ دیں۔ یہ تھموتھیوس کو لکھا ہے، اور پولس جو ہے تھموتھیوس پہ بڑا یقین رکھتا تھا اور ٹرین تھا۔ تو اچھا خادم جو ہے وہ ہمیشہ کلیسیا کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو آج اگر کسی کو آپ بتائیں تو وہ بھاگ جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک شخص تھا، اس نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا، کہنے لگا جی آپ میرے استاد ہیں، سب کچھ ہے۔ 6 مہینے کے بعد اس کا رویہ چینج ہو گیا۔ کوئی اور شخص مل گیا اسے، بھائی ہمارے چرچ میں یہ چیزیں، ہمارے چرچ میں یہ ہے، پادری صاحب کے پاس کیا ہے، پادری صاحب کے پاس تو چرچ بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ آئیں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا یہ باتیں اسی طرح ہیں، تو میں نے خود ہی اس سے کہا بھائی جان آپ جا سکتے ہیں، آپ بندش نہ رہیں، اوپر سے نہ میرے ساتھ بات کریں، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ، اور آج بھی وہ شخص جو ہے
بے برکت ہے. یہ نہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، بلکہ وہ خداوند میں آ کر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہا، کسی کے پیچھے لگ گیا، شیطان نے بھڑکایا اور پیچھے چلا گیا. سو لہٰذا یہ بات سچ ہے، اور اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ سیکھنا جو ہے خادم سے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے آئے ہم آگے پڑھیں گے پالوس رسول نے کیوں کہا، عبرانیوں کے لوگوں کو کیوں کہا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ الفاظوں پر غور کریں، عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب ہے، اور اس کی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جی 13واں باب اس کی جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو. تھے لفظ ماضی کا ہے، جو تمہارے پیشوا تھے. شاید پالوس